नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। पिछले 4 हफ्तों से मीडिया स्टार वर्ल्ड ने लेबनान के अलमनार टीवी के ज़रिए तैयार की गई आयतुल्लाह ख़ामेनी की लीडरशिप में इस्लामी तहज़ीब की बहाली के मुख्तलिफ मराहिल की तफसील के साथ अल-क़ायद अल-मशरू अल-हज़ारी नाम की 9 किस्तों की डॉक्यूमेंट्री की उर्दू डबिंग आप तक पहुँचाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब तक हमने पिछले 1 महीने में इसकी हर ट्यूसडे 4 किस्तें आप तक पहुंचाई हैं। इसे पसंद करने वालों की तरफ से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। हज़ारों लोग इस डॉक्यूमेंट्री को हर दिन देख रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। अब से पहले कभी इस्लामी इनकलाब को समझने के लिए उर्दू ज़बान में ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं आ सकी थी। आज हम इसकी 5वीं किस्त पेश कर रहे हैं। 4 और किस्तें आने वाले हर ट्यूसडे 2 बजे पेश की जाती रहेंगी। इस डॉक्यूमेंट्री में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की खिदमात और नज़रियात को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। वीडियो लंबी है, इसलिए इसके लिए वक्त निकाल कर देखें। अब तक देखने वालों का कहना है कि इससे उनकी जानकारी में बहुत इजाफा हो रहा है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की लीडरशिप में इस्लामी तहज़ीब की बहाली के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में अलमनार टीवी के ज़रिए तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री की 5वीं किस्त। ईरान में हर चीज़ बताती है कि शहनशाहियत के ख़ात्मे के बावजूद अभी इनकलाब मुकम्मल नहीं हुआ। इस्लामी इनकलाब के रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी मुसलसल इस बात को दोहराते हैं कि इनकलाब अभी जारी है और क़यादत, हुकूमत और अवाम के सामने अभी इस्लामी माशरे की मुकम्मल तश्कील का मरहला बाकी है। بعد از آنی که دولت اسلامی تشکیل شد، مسئولیت و تعهد این دولت اسلامی اینه که جامعه اسلامی رو تحقق ببخشه. جامعه اسلامی یعنی چه؟ یعنی جامعه ای که آرمانهای اسلامی، اهداف اسلامی، آرزوهای بزرگی که اسلام برای بشر ترسیم کرده است در این جامعه تحقق پیدا کنه. جامعه عادل، برخوردار از عدالت، جامعه آزاد، جامعه ای که مردم در آن در اداره کشور، در آینده خود، در پیشرفت خود دارای نقشند، دارای تأثیرند، جامعه ای دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه ای دارای پیشرفت‌های همه جانبه، پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی و بالاخره جامعه ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم. आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने वाज़ेह कर दिया है कि तरक्की के मादी और रूहानी दोनों पहलू ही इस्लामी माशरे की तश्कील की बुनियाद हैं। लिहाजा वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि तरक्की की सीढ़ियाँ सकाफ़त और इस्लामी तालीमात के ज़ेर साया रहते हुए तय की जानी चाहिए। जब सनत और साइंस इस्लाम के दायरे में हो तो वो गुर्बत, बीमारी, अदम मसावात और जहालत का मुकाबला करती है। आलमी सतह पर इंसानियत को मुत्तहद करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। आलमी व इंसानी अखलाक की राह हमवार करती है। तौहीद इलाही और रूहानियत व अखलास की फ़िज़ा को परवान चढ़ाने में मददगार होती है। ये 2 तरह की टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, लिहाजा हम टेक्नोलॉजी को भी मशरूत तौर पर तारीफ़ करते हैं। इस्लामी इनकलाब के आगाज़ से ईरानी माशरे में तरक्की के 3 पहलू बयान हो रहे थे, जो दरअसल ईरानी माशरे से ही जन्म लेने वाली 3 मुख्तलिफ फ़िक्री जिहाद की अक्कासी करते थे।
یہ سوچ عملی طور پر ایسے گھر میں پلی بڑی تھی جہاں اسے خود پر بھی شک تھا۔ روایتی طرز تفکر زیادہ تر علماء اور کچھ مذہبی لوگوں کی سوچ میں منعکس تھا۔ حوزہ علمیہ میں یہ سب سے زیادہ پھیلنے والا رجحان بن گیا تھا، جو گزشتہ صدی میں برطانوی سامراج اور حوزہ علمیہ کے درمیان چپکلش کا موضوع بنا رہا۔ حوزہ میں موجود ایک گروہ نے احادیث کی تشریحات پر توجہ دیتے ہوئے کہا کہ سیاست میں مذہب کی مداخلت اور علماء دین کی سیاست میں مداخلت کے بہت سے برے نتائج ہوں گے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب حوزہ سے باہر کچھ لوگ سیاست میں مولویوں کے اثر و رسوخ سے پریشان تھے۔ گزشتہ 20ویں صدی کے دوران خطے میں برطانوی قبضے کی کوشش کو عراق اور ایران کی علمی درسگاہوں سے زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایران اور عراق کے بادشاہی نظام کے تعاون سے برطانوی سامراج علماء اور مذہبی علمی درسگاہوں کو تنہائی کا شکار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ علمای بزرگ افتادن جلو، مردم دنبال اینها آمدن. منتها خب انگلیس‌ها اینجا زرنگتر از ما بودن، هم بین علما اختلاف ایجاد کردن. در تهران بین اون دو بزرگوار و بین شهید بزرگوار شیخ فضلالله نوری اختلاف ایجاد کردن. شیخ فضلالله نوری که پیش قدم ترین عالم برای برقراری مشروطه بود به اتهام ضدیت با مشروطه به دار رفت۔ ایران و عراق میں علماء اور حوزہ علمیہ نے باہمی اتفاق کے ساتھ ان حالات میں حوزہ علمیہ کو محفوظ کرنے کی خاطر اسے سیاسی اور معاشرتی مسائل سے دور رکھنے پر زور دیا۔ بہت سے علماء کے لیے انہوں نے اس بات کی تشہیر اور تاکید کی کہ اگر کوئی مولوی سیاسی معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو اس سے علماء کی حیثیت متاثر ہوگی، کیونکہ اگر ایک عالم دین غلطی کرتا ہے تو لوگ اسے سارے علماء کی غلطی سمجھیں گے۔ اسی دور میں اکثر علماء کسی عالم دین کے سیاسی و سماجی مسائل میں داخل ہونے کی سخت مخالفت کیا کرتے تھے اور عالم دین کو صرف علمی و روحانی موضوعات تک محدود رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ بہت سے نامور علماء کرام تھے جو زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر نہیں سوچتے تھے، وہ زمانے کے حالات کے حساب سے نہیں چل رہے تھے۔ به همه باورنده بودن که دین باید در محیط سیاست، در محیط زندگی، در محیط نظام اجتماعی دخالت نکند. این باورنده بودن. حالا اونایی که با دین سر و کار نداشتن، اونا که به جای خود حتی متدینین، حتی بعضی از علمای دین باور نمی کردن که اسلام بتواند در مسائل سیاسی دخالت کنه. ایران میں ثقافت کی عمارت گزشتہ صدی کے 20ویں عشرے کے آغاز میں روایتی رجحانات اور سائنسی دانشوروں کے ایک گروہ کے درمیان تصادم میں منہدم ہو گئی تھی۔ یہ نئے پڑھے لکھے لوگ ظاہری وضاقتہ اور طرز زندگی میں مغرب کی اندھی پیروی کر رہے تھے۔ دریں اثنا مذہبی دانشوروں کے درمیان اسلامی مذہبی تجدید کی ایک لہر نمودار ہوئی جس نے اسلام اور مغربی طرز کو ملانے کی کوشش کی۔ ایران میں بھی کچھ لوگ تھے جو امام کی اس فکر کو قبول کرتے تھے کہ وہ جو دو مسائل میں امام کی طرف سے کہا گیا کہ سیاست میں دین کی مداخلت ہو اور مثبت طرز و سوچ کے ساتھ مداخلت کی جائے، وہ لوگ ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے، البتہ کہتے تھے دین سیاست میں مداخلت کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دین خود سیاسی معاملات میں آگے نہ آئیں۔ لیکن یہاں اس تجدید نظر میں بھی یہ سوچ حاکم تھی کہ مذہب صرف لوگوں کے ذاتی مسائل کی حد تک اپنا کردار ادا کرے، لیکن جہاں تک مادی ترقی کا مسئلہ ہے تو اس میں مغربی طریقہ کار اور افکار کو اپنایا جائے۔ مدل پیشرفت کشور رو ما از غرب نمیگیریم. غربی ها خودشون به خاطر این روش و این مدل خودشون رو بدبخت کردند، مشکلات فراوانی برای خودشون درست کردن. زرق و برق هست اما باطن و درون پوسیده و رو به فساده، از اونها نمیگیریم ما۔ اسلامی تہذیب کی نشاط ثانیہ کی سوچوں پر
دو قسم کے تنازعات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ پہلی مثال مہدی بازرگان کی قیادت میں تحریک آزادی ایران کی سوچ تھی، جو لبرل نظریات کی بنیاد پر ترقی چاہتے تھے، جبکہ دوسری سوچ ڈاکٹر علی شریعتی سے متاثر تھی، جو سوشلزم کو اپنے لیے مثالی نمونہ قرار دیتے تھے، اور اس کا نتیجہ مجاہدین خلق کی شکل میں سامنے آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی تمام شعبوں میں محتاط ہیں۔ وہ جس چیز پر تبصرہ یا اظہار نظر کرتے ہیں وہ قرآنی و مذہبی تعلیمات سے لیا گیا ہوتا ہے، لیکن روشن خیال مسلمان کی منطق میں ہمیں یہ زیادہ نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر آپ جناب بازرگان یا ڈاکٹر شریعتی کے افکار و نظریات میں دیکھیں تو مسلسل مغربی افکار سے استفادہ کرنے کی تاکید نظر آتی ہے، چاہے تکنیکی شعبوں میں یا علوم انسانی کے شعبہ جات ہوں، بہت تاکید ملتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو متاثر ہوئے اور اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، ترقی کی راہوں پر الجھنوں میں پھنس کر ان میں گم ہو گئے۔ ایک موضوع ہے کہ قرآن و سنت میں بیان شدہ دینی احکام فرد سے متعلق ہیں یا معاشرتی سرپرستی کے لیے ہیں۔ بہت سے ملک ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ مذہب ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے۔ جیسے اردگان ہے، وہ ایک دیندار انسان ہے، ایران آتا ہے تو مشہد میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی باپردہ ہیں، لیکن حکومتی مسائل میں وہ اس بات کا قائل ہے کہ دین سیاست سے الگ ہے، لہٰذا حکومتی میدان میں دین کی کوئی جگہ نہیں۔ لیکن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وطن واپس آئے اور انقلاب کامیاب ہوا تو اس نظریے میں پختگی آئی کہ دین ہی وہ اصل نظام ہے جسے معاشرے کی قیادت کرنی چاہیے۔ گزشتہ صدی میں 60 کی دہائی سے امام خمینی کے رہنما ارشادات ایسے موضوع کی شکل اختیار کرتے آ رہے تھے کہ جس نے اسلامی تہذیب و تمدن کی سوچ کو تشکیل دینا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ سوچ اس وقت نمایاں ہو کر سامنے آئی کہ جس وقت ایران میں انقلاب برپا ہوا اور سیاسی نظریہ اسلامی جمہوری نظام کی بنیاد بنا۔ یک توهم خطرناکی در ذهنها وجود داشت، تزریق شده بود. شاید در بعضی از ذهنها هنوز هم این توهم وجود داشته باشد و اون عبارت بود از توهم تقابل و تضاد میان عقلانی زیستن و توسعه یافتگی از یک طرف و معنوی زیستن و اخلاقی زیستن از طرف دیگر. باور شده بود برای بعضی که اگر جامعه بخواهد عقلانی و عملگرا و رونده و شتاب گیرنده در راه پیشرفت زندگی بکنه، ناچار از اخلاقیات و معنویات و دین و خدا فاصله بگیره. اگر به همبستگی اخلاقی فکر کردیم، به معنویات دلبسته بودیم، ملاحظه ضوابط و حدود دینی و اخلاقی رو کردیم، ناچاریم از پیشرفته بودن کشور صرف نظر کنیم. اونچه که ما میخواهیم بر اون پا بفشاریم این است که جمهوری اسلامی و حاکمیت دین و اسلام این توهم رو ابطال کرده. وہ قرآن کو کھولتا ہے، پہلے صفحے سے لے کر آخر تک اس سے صاف نظر آتا ہے کہ انبیاء ہمیں سکھانے آئے تھے کہ مادے کو معانی میں کیسے بدلنا ہے۔ حالانکہ دین اور دنیا کے درمیان کوئی سرحد نہیں، حقیقت میں دین آیا ہے کہ ہماری دنیا کو بدل دے۔ اپنے دین کو دنیاوی یا سیکولر نہیں کرنا چاہیے۔
گزشتہ صدی سن 60 کی دہائی میں نمودار ہونے والی مضبوط اسلامی تہذیبی سوچ کی جڑیں پوری اسلامی تاریخ کی علمی درسگاہوں اور بزرگ علماء کی سوچ میں موجود رہی ہیں۔ اسی دوران عراق میں سید محمد باقر الصدر جیسی شخصیت کے نظریات اور لبنان میں سید امام موسیٰ صدر کی سوچ ایران میں اسلامی انقلاب میں پیش کیے جانے والے نظریات سے بالکل ہم آہنگ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت اللہ سید محمد باقر الصدر عالم اسلام میں تبدیلی کے امکانات کے بارے میں امام خمینی کے تصورات سے ملتی جلتی خواہشات رکھتے تھے۔ ہم آیت اللہ محمد باقر الصدر کو اسلامی تہذیبی تصور کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ جس وقت ایران میں انقلاب اسلامی کامیاب ہوا تو اس وقت شہید باقر الصدر نے کہا تھا کہ میں اپنی کتابوں میں اسی کی تو بات کر رہا ہوتا تھا جس میں اسلام کی حاکمیت اور انبیاء کی حکومت کے بارے میں ہے۔ مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه به نظر بنده قطعا نابغه بود، یعنی کاری که از عهده او برمی آمد از عهده خیلی از فقها و علما و متفکرین حوزه های ما بر نمی آمد. فضای دید بسیار وسیع، فهم نیازهای دنیای اسلام، پاسخگویی سریع و آماده به خواسته ها. ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی نے قدامت پسندی اور جدیت پرستی کی سوچ کا رخ اسلامی تہذیب کی نشاط ثانیہ کی جانب موڑ دیا۔ ابتدائی انقلاب میں رونما ہونے والے فتنہ و فساد کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ انقلابی علماء کا نقطہ نظر درست تھا۔ رفتہ رفتہ لوگ خود اس جدیدیت پسند نظریے سے الگ ہو گئے جو وہ پیش کر رہے تھے اور پھر انقلابی علماء کی طرف ہو گئے۔ اسی وقت سے ہی اکثر علماء اور حوزہ علمیہ نے معاشرتی مسائل اور وقت کے تقاضوں کا احساس کرنا شروع کر دیا، اور اس چیز نے یونیورسٹی کے طلباء و طالبات، اساتذہ اور دینی درسگاہوں سے منسلک علماء و طلباء کے درمیان ایک رابطہ قائم کر دیا، جن کے درمیان نشست و برخاست اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلامی تہذیب نے ہمیشہ اس بات پر تاکید کی کہ اسلام ہی لوگوں کی دنیا و آخرت دونوں کے لیے نجات دہندہ ہے۔ ایک ایسا مذہب جو فرد، خاندان، معاشرے، عالمی برادری بلکہ انسانی و عالمی معاشرے کے مسائل سے متعلق بات کرتا ہے، اسے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس پر تاکید کی گئی ہے۔ دین وہ ہے جو معاشی، سیاسی، خاندانی، بین الاقوامی اور تعلیمی حوالے سے احکامات دیتا ہے۔ وہ مذہب جس نے دنیا کی عظیم ترین تاریخی علمی تہذیب کی بنیاد رکھی اور صدیوں تک دنیا میں علم کا مرکز رہا ہے۔ این حرف نوی است امروز ما داریم مطرح میکنیم که دین با زندگی یکی است. زندگی چیست؟ زندگی یعنی سیاست، فعالیت، تجارت، اقتصاد و همه چیز. حرف نوی است که داره مطرح میشه. اس نئے اسلامی نظام کو شروع سے ہی جن مسائل کا سامنا تھا، انقلابی قیادت پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھی، جس نے ان پر قابو پانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے اور عوام کو مادی تحفظ فراہم کرنے کے لیے اسلامی مثالی کاموں کا آغاز کیا۔
اس کے لیے ہم نے 2 راستے اختیار کیے ہیں، ایک مختصر مدت راستہ اور دوسرا طویل مدتی راستہ۔ مختصر مدت میں طریقہ یہ ہے کہ ہم انہی ماڈلز کی طرف آئیں جو مغرب میں ہیں، اس کے وہ حصے جو حرام ہیں ان کو ہٹا دیں اور ان کو اسلامی کر لیں، بینکوں کی طرح منافع اور سود کے حوالے سے ترمیم کے ساتھ۔ ایران میں بینک سود کی بنیاد پر اپنے قرض کا منافع نہیں لیتے بلکہ تجارتی کاموں سے کمیشن لیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے جو اب ایران میں ہو رہا ہے۔ یکی از چیزهایی که در انقلاب مطرح بود از اول مسئله عدالت یعنی کم کردن فاصله بین فقیر و غنی در کشور و مبارزه با فقر در کشور و تقسیم درست ثروت در کشور. این غیر از تفکرات مارکسیستی است، این غیر از تساوی و برابری است که سوسیالیست‌ها یا کمونیست‌ها بیان میکنن. این نظر اسلامه، این منابع اسلامی و مدارک اسلامی همه تایید میکنه و تاکید میکنه بر این معنا که نه اینکه ما دست بگذاریم روی ثروتمندان بخوایم اینا رو از اینها بگیریم، نه، بلکه بایستی اداره کشور رو جوری بکنیم که فاصله بین فقیر و غنی کم. ان لوگوں کی سوچ کے برعکس جنہوں نے کہا کہ ہمیں سرمایہ داری بالکل نہیں چاہیے، اسلام نے سرمایہ داری کی حمایت کی لیکن انتہائی اہم شرائط کے ساتھ۔ اسلام نے سرمایہ داری کے لیے جو شرائط تجویز کی تھیں ان میں سرمایہ داری کے 2 پہلوؤں پر غور کیا گیا تھا۔ انقلاب کی قیادت نے حوزہ علمیہ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ ترقی کی راہ میں اسلامی احکام اور اسلامی عملی نمونوں پر علمی تحقیق پیش کریں۔ اون کسانی میتوانند در باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیت در نظام اسلامی و مسائل فراوان دیگر نظر اسلام را ارائه بدهند که متخصص دینی باشند، دین رو بشناسند. اگر جای این نظریه پردازی پر نشد، اگر علمای دین این کار رو نکردن، نظریه های غربی، نظریه های غیر دینی، نظریه های مادی جای اونها رو پر خواهد کرد. حوزہ علمیہ میں ترقی و تبدیلی کے حوالے سے رہبر معظم کا جو نظریہ تھا اس پر مختلف کمیٹیاں بنائی گئیں۔ ان کمیٹیوں نے مفصل جائزہ لیا کہ کون سی جگہوں پر کس حوالے سے کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایسے مواقع و نکات متعین کیے گئے، ضرورتوں کو سامنے رکھا گیا۔ ان ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف مراکز، تعلیمی ادارے اور مؤسسے بنائے گئے جن میں موجودہ زمانے کی اہم ضرورتوں کے پیش نظر نظام تعلیم و تربیت کو عملی بنایا گیا۔ ایک طرف جہاں اسلامی جمہوریہ پر جنگ مسلط تھی تو دوسری طرف اسلامی حکومت نے انہی حالات میں سیاسی و اقتصادی ترقی کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ تاہم فکری، علمی، فقہی اور حوزوی مراکز رواں دور کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملک میں جاری ترقی کی تیز رفتار کوششوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر نہیں چل پا رہے تھے۔ تعمیر نو کے دور میں اسلامی تہذیب کی نشاط ثانیہ نے سیاسی، فکری و علمی میدانوں میں آزادی کی راہ ہموار کی، جس کے سبب بہت سے ایسے ماہرین جو لبرل افکار اور مغربی ثقافت سے متاثر تھے انہیں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے مواقع میسر آئے۔ مرحوم صدر نے کتاب ہماری معاشیات لکھی کہ ہمارے پاس اسلامی معیشت کیسی ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے عوامی مسائل کا حل پیش کرنے اور غیر شیعوں بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اس انقلاب کی طرف راغب تھے ان افکار کو صحیح اور اچھے انداز میں نہیں پہنچایا گیا۔ ترقی کی منصوبہ بندی میں لبرل افکار کی راہ کھلنے سے
اسلامی تہذیبی اصولوں کے تحت ترقی کرنے کی رفتار میں سستی اور انحراف آنا شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں اسلامی تہذیب کے مطابق سماجی انصاف اور غربت کے خاتمے کی کوششیں عملی شکل اختیار نہ کر سکیں۔ مذہب انصاف کے لیے آیا، انصاف بیان کیا اور اس پر تاکید کی ہے۔ انصاف معاشیات میں معانی رکھتا ہے، سیاست میں معانی رکھتا ہے، تعلیم میں اس کے معانی ہیں، جنسی اور خاندانی مسائل کے میدان میں اس کے اپنے معانی ہیں، بین الاقوامی تعلقات میں اس کے معانی ہیں۔ جہاں کہیں بھی حق و باطل، عدل اور ظلم کی بات ہو، وہاں مذہب یعنی اسلام اور قرآن ان سے سروکار رکھتا ہے۔ در زمینه کارهایی که انجام گرفته، میدونم کارهای وسیعی از اول انقلاب انجام گرفته، لکن مطلقاً راضی کننده نیست. اون چیزی که ما نیاز داریم، اون چیزی که دنبالش هستیم، عدالت حد اکثری است، نه در یه حد صرفاً قابل قبول. نه، ما دنبال عدالت حد اکثری هستیم. ما می‌خواهیم ظلم در جامعه نباشه. تا این خیلی فاصله داریم. برای این بنابراین باید تلاش کرد. اسلامی تہذیب کی نشاط ثانیہ کی کوششیں جب 90 کی دہائی میں پروان چڑھنا شروع ہوئیں تو مہدی کروبی کی قیادت میں بعض مخلص علماء کے گروپ اور رفسنجانی کی سربراہی میں تعمیر و ترقی کے حامی لوگوں کے سیاسی دھڑوں کو قریب کیا گیا۔ ایران میں اس دور کے سیاسی افق پر مختلف نظریات کا ٹکراؤ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا، جو بعض اوقات شدید ترین اختلافات کا سبب بھی بنتا رہا، اور اس وقت امریکہ نے بھی ان سیاسی اختلافات کو اپنے لیے ایک موقع غنیمت میں بدلنے کی پوری کوشش کی۔ وائٹ ہاؤس کو سنبھالنے والے نیو کنزرویٹو کی بھی مسلسل کوشش تھی کہ تہران اور واشنگٹن میں سیاسی گرما گرمی پیدا ہو جائے۔ تباہی اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا تختہ الٹنا ان کے ایجنڈے میں ایک اسٹریٹجک اصول کے طور پر شامل ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ امریکہ میں ایک حکومت کے جانے یا دوسری حکومت کے آنے سے یہ حکمت عملی تبدیل نہیں ہوئی۔ مغرب سمجھتا ہے کہ تہذیب و تمدن کا بس ایک ہی پہلو ہے اور وہ اس پہلو کے لیڈر ہیں۔ یہ مسئلہ دنیا کے تہذیبی ٹرین کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا دوسرے جتنے بھی کوشش کریں، جتنا بھی زور لگائیں، انہیں اس ٹرین کے عقبی ڈبوں میں ہی رہنا ہوگا۔ ان میں سے بہترین لوگوں کو وہ دوسرے تیسرے درجے کے علاوہ ٹرین کی فرسٹ کلاس تک رسائی دے سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس کی ڈرائیونگ سیٹ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے وہ اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے دیگر تمام اقدامات اور کوششوں کو اسی میں لگا دیتے ہیں۔ سن 2009 میں امریکی بروکنگز انسٹیٹیوشن نے ایک رپورٹ شائع کی جس کا عنوان تھا فارس کی جانب کون سا راستہ جاتا ہے، وچ پاتھ ٹو پرشیا، جس میں ایران کے خلاف نئی امریکی حکمت عملی کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں 4 زمرے کے بارے میں گفتگو کی گئی کہ جن میں سے ایک یہ تھا کہ مشرقی یورپ کے ملک پرتگال میں جس انداز سے مخملی انقلاب برپا کیا گیا تھا، اس طرح کا مصنوعی انقلاب ایران میں بھی برپا کرنے کی کوشش کی جائے۔ 2005 میں جرمن، فرانسوی، برطانوی اور امریکی 5 مطالعاتی مراکز کی جانب سے فرانس میں ایک نشست کی گئی کہ جس کا موضوع تھا ایران کا مستقبل۔ اس نشست میں وہ یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ایران کے خلاف کسی قسم کی فوجی کارروائی ممکن نہیں ہوگی، لہٰذا ایران میں اندرونی طور پر نرم انقلاب کی کوشش کی جائے، اور ہم نے 2009 کے صدارتی انتخابات کے وقت اس انقلاب کرنے کی کوششوں کو دیکھا بھی ہے۔ جارج ڈبلیو بش انتظامیہ یوکرائن کے 2004 کے انقلابی ماڈل پر انحصار کر رہی تھی، جہاں صدارتی انتخابات میں روس کے قریب سمجھے جانے والے ویکٹر یانکووچ صدارتی انتخابات جیت چکے تھے۔ لیکن اپوزیشن نے انتخابات میں دھاندلی کے الزام پر اپنے ووٹرز کو سڑکوں پر اتارا۔
We cannot accept this result as legitimate. اس کے بعد ریاست متحدہ امریکی و یورپی اتحاد نے پروپیگنڈے، سیاسی اور سفارتی ذرائع سے دباؤ بڑھانا شروع کیا کہ یوکرائن میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں، اور پھر نئے انتخابات میں مغرب نواز وکٹر یوشنکو کو برتری دلائی گئی۔ یہاں سے جارج ڈبلیو بش جونیئر نے یوکرائن ماڈل کو ایران میں بھی دہرانا چاہا۔ امریکہ کے 2009 میں صدارتی انتخابات میں باراک اوباما کی جیت کے بعد اب یہ ذمہ داری اس کی تھی کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کراتا۔ فتنه 88 تنها اون چیزی نبود که توی خیابان به وسیله تعدادی آدم دیده شد. این یک چیز ریشه‌داری بود، یک بیماری عمیقی درست کرده بودن، زمینه‌هایی چیده بودن، کارهایی کرده بودن و اهدافی داشتن، مقدمات فراوانی براش چیده شده بود. سابق امریکی صدر باراک اوباما نے عید نوروز کی مناسبت سے ایرانی عوام کے نام ایک پیغام نشر کیا، اور یہ پیغام ایران میں صدارتی انتخابات سے صرف 3 ماہ قبل یعنی جون 2009 کو نشر کیا گیا تھا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اقوام کے درمیان اپنا جائز مقام حاصل کرے۔ آپ کو ایسا کرنے کا حق ہے، لیکن یہ صحیح ذمہ داریاں سنبھالنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ دہشت گردی یا ہتھیاروں کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا، پرامن رہنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایسی تحریکیں ایرانی عوام اور ان کی تہذیب کی عظمت کا ثبوت دیتی ہیں۔ موسوی نے انتخابات کے بارے میں عدم رضایت کا اظہار کیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس ریلی میں شرکت کر رہے ہیں، جس میں کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے، اور وہ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں۔ مغربی میڈیا نے ایرانی صدارتی انتخابات کے انعقاد سے پہلے ہی انتخابی عمل پر شکوک و شبہات بڑھانے کے لیے ایک زبردست مہم شروع کر دی۔ ہر الیکشن سے پہلے مغربی میڈیا کہتا ہے کہ کوئی حصہ نہیں لے گا، ہر الیکشن کے بعد ان سب کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ لیکن 2009 کے انتخابات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن نے باقاعدہ ایک مذموم منصوبہ تیار کیا تھا، جس کا نام نرم بغاوت منصوبہ تھا، یا ان کے اپنے بقول رنگین انقلاب۔ سبکدوش ہونے والے صدر محمود احمدی نژاد اور ان کے حریف میر حسین موسوی کے درمیان ایران میں صدارتی انتخابات کا دوسرا دور 12 جون 2009 میں منعقد ہوا۔ میں بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کر کے واضح برتری کے ساتھ جیت چکا ہوں۔ اس دوران میر حسین موسوی نے ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنی جیت کا خود ہی اعلان کر دیا، جبکہ انتخابات کے نتائج احمدی نژاد کو اپنے حریف پر 11 ملین ووٹوں کی برتری بتا رہے تھے۔ وہ سب لوگ انتخابی نتائج سے پہلے ہی اپنے آپ کو کامیاب اعلان کرتے ہیں۔ یوکرائن میں ایسا ہی ہوا، کرغزستان میں ایسا ہی ہوا، یہاں بھی یہی کام کیا گیا۔ ابھی انتخابی عمل مکمل نہیں ہوا تھا تو جناب موسوی نے جس دن صبح سے شام تک ووٹ ڈالے جا رہے تھے، اسی شب خود کو کامیاب اعلان کر دیا، جبکہ ووٹنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ووٹوں کی گنتی ہونے سے پہلے یہ کہتا ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں۔ دیکھیں یہ کام بالکل وہی ہے، لہذا بہت واضح ہے۔ بصد احترام یہ عوام اپنی عزت اور اپنے حقوق چاہتی ہے۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت میر حسین موسوی نے یوکرائن نمونے پر عمل کرتے ہوئے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ ان انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرتے ہوئے بطور احتجاج سڑکوں پر نکل آئیں۔ اگر چنانچه کسی معتقد به تقلب است، اولا باید استدلال کنه، دلیل بیاره بر تقلب، وجود تقلب. بعد هم اگر چنانچه دلیل آورد یا نیاورد، قانون راه معین کرده است، می توانند شکایت کنن. با اینکه البته ما کمک‌های زیادی هم کردیم، مدت قانونی رو بنده تمدید کردم، حتی گفتیم خود اون افراد بیان
جلو دوربین های تلویزیون شمارش کنن، فلان کنن. اس وقت ایک جانب جہاں میر حسین موسوی کے حامی سڑکوں پر انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرتے ہوئے احتجاج جاری رکھے ہوئے تھے، تو دوسری جانب مغربی ممالک میں بیٹھے سابق شاہ کے بیٹے اور مجاہدین خلق کا مرکزی سوشل میڈیا سیل ان مظاہروں کی رہنمائی کر رہا تھا، اور مغربی میڈیا نے فوراً ان مظاہروں کو امریکی خفیہ اداروں کی جانب سے مصنوعی انداز سے برپا کیے گئے رنگین انقلابات کی طرح سبز انقلاب کا نام دینا شروع کر دیا۔ ہیلری کلنٹن کی ڈائری کھلے عام اعتراف کرتی ہے کہ اس انقلابی مقصد کے لیے انہوں نے 5000 لڑکے اور لڑکیوں کو ان کے ملکوں سے باہر تربیت دی۔ انتخابات سے 2 دن پہلے ہمارے اخبار کی سرخی تھی انتہا پسندوں کے منظرنامے کا آخری منظر، شکست کے بعد افراتفری۔ ایران میں مظاہرے 17 مہینے تک جاری رہے اور میر حسین موسوی کے حامیوں نے ماہ محرم الحرام کی مجالس اعضاء پر بھی حملے شروع کر دیے۔ میر حسین موسوی اور اس کے حامیوں کے ان اقدامات نے ایرانی عوام کو مشتعل کر دیا، اور پھر رہبر معظم نے اس واقعے کو نوح دی کا فتنہ قرار دیا۔ عوام اس فتنے کو کچلنے کے لیے بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اگر اون حرکات سخیف و گریه آور در واقع از سوی این گروه‌های اونها هم ایزن سخیف پیش نمی آمد در عاشورا، این حرکت عظیم، این تحرک عمومی مردم معلوم نبود به این شکل به وجود بیاد. اینجا هم پای عاشورا در می آمد. اسلامی جمہوریہ ایران نے ملک میں معاشرے کی مادی ضروریات کو پورا کرنے اور امن عامہ قائم رکھنے کی خاطر سائنسی و معاشی ترقی نیز سیاسی استحکام کی راہ میں حائل خطرناک مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ علاوہ ازیں ثقافتی، مذہبی اور معاشرتی ڈھانچے سے متعلقہ مسائل میں بھی روز افزوں ترقی دیکھی جا سکتی ہے، جو اسلامی معاشرے کی روح شمار ہوتی ہے۔ ما از علم ترویج میکنیم، از صنعت ترویج میکنیم، از اختراع و نوآوری ترویج میکنیم، هر مبتکری و هر ابتکاری رو با احترام تمام بر روی چشم مینشانیم، این به جای خود محفوظ. اما همونطور که گفتیم اصل قضیه جای دیگه است. اصل قضیه درست کردن سبک زندگی است، رفتار اجتماعی است، اخلاق عمومی است، فرهنگ زندگی است. این اصل قضیه است. باید در این قضیه، در این بخش بایستی ما پیش بریم، باید تلاش کنیم. تمدن نوین اسلامی که ما مدعیش هستیم و دنبالش هستیم و انقلاب اسلامی اون رو میخواد به وجود بیاره، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد کرد. جب ٹیکنالوجی کو سیکولر، مادی اور استقبالی نظریے کے تناظر میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی انسانیت کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ اس میں سے کیمیکل بم، ایٹم بم، مکروبی بم، فحش فلمیں، منشیات اور تقدس پامال کرنے کے ذرائع نکلتے ہیں، اور پھر ان تمام آلات و ذرائع کو دوسرے ممالک پر قبضے اور جاریت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی نے معاشرے کے دینی و اخلاقی پہلو کی بہتری کے لیے ایک جامع ثقافتی و سماجی منصوبہ بندی پیش کی ہے تاکہ اسلامی معاشرے کی روحانی بالیدگی عروج کو پہنچ سکے۔ لیکن دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ ثقافتی اور سماجی ترقی کی راہ میں مغربی ثقافتی الغار ایک رکاوٹ کے طور پر موجود ہے۔ حصار فرهنگی، خاکریز فرهنگی در کشور
اگر سست باشد همه چیز از دست خواهد. میڈیا اسٹار ورلڈ کی آج کی پیشکش کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں. تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.